अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। कफ़स तूबा किरण किस्त नंबर 26। वो दोनों बेचैनी से मेज़ के दूसरे पार बैठे साइकेट्रिस्ट के बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। ग्लास वॉल से छनकती धूप उनके चेहरे को रोशन करती तो दीवार पर लगी पेंटिंग भी चमकने लगती। घड़ी की सुइयों का शोर कमरे की गहरी खामोशी में खलल पैदा कर रहा था, मगर सबसे ज़्यादा शोर अब्रिश की धड़कनों का था, जो अपने शोहर को ज़बरदस्ती क्लिनिक ले तो आई थी, मगर अब डॉक्टर की खामोशी पर खौफ में मुब्तला हो रही थी। आपको हार्ट प्रॉब्लम भी है? तवील खामोशी के बाद साइकेट्रिस्ट ने पूछा तो सुरेश ने गर्दन हिलाई। मुझे डॉक्टर असरा ने आपके बारे में बताया था और आपके प्रोग्राम के बाद तो सभी आपकी कहानी से वाकिफ़ हो गए हैं, लेकिन मुझे आपके एंजाइटी डिसऑर्डर की जड़ पकड़नी है और इसके लिए मुझे आपकी मदद दरकार है। सफ़ेद दाढ़ी वाले साइकेट्रिस्ट ने बात का आगाज़ किया तो सुरेश के दिल में घुटन का एहसास बढ़ने लगा। इंट्रोवर्ट इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम अपनी ज़ात पर बात करना होता है, और वो ये सब सोचकर ही घबरा रहा था कि उसे अपनी ज़िंदगी में इस अनजान आदमी के सामने खोलनी है अपनी ज़ुबान। अब्रिश ने कुर्सी के बाजू पर रखा इसके हाथ धीरे से दबाया। जी मैं कोशिश करूँगा, वो फ़कत इतना ही कह सका। अपना कोई ऐसा खौफ बताएं जो बचपन में आपको तंग करता था, कोई ऐसा डर जिसकी वजह से आप बेचैन रहते थे और ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते थे। अब्रिश को दूसरी तरफ जाने का इशारा करते साइकेट्रिस्ट ने अब इसकी ज़ात को टटोलना शुरू कर दिया। अब्रिश ना चाहते हुए भी उठी और दूर सोफे पर जा बैठी, जबकि जुरेज किसी गहरी सोच में गुम था। अब्बू की डेथ से पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इनके मुर्दा जिस्म को कब्र में उतारते हुए मुझे यह एहसास हुआ कि माँ बाप किसी भी वक्त छोड़कर जा सकते हैं। अब्बू के जाने के बाद मुझे ये डर लगता था कि कहीं मेरी अम्मी भी किसी रोज़ मुझे छोड़कर न चली जाए। मैं रात को इनकी नब्ज़ देखा करता था कि कहीं वो मर न गई हो। इसी खौफ ने मुझे दोस्त नहीं बनाने दिए। मैं लोगों से घुल मिल नहीं पाता था। हमारी फैमिली छोटी है, तो सिर्फ अब्रिश के घर आना जाना था। इनसे भी मैं खिंचा खिंचा रहता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये खौफ कम होने लगा, या शायद उम्र बढ़ने के साथ मैंने अपनी शख्सियत को संवार लिया था। जो भी था, लेकिन मैंने कभी अपना कमज़ोर रूप किसी को नहीं दिखाया, अपनी सगी माँ को भी नहीं। हाँ, कभी कभार डायरी लिख लिया करता था, मगर मैं डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हरगिज़ नहीं था। मैं एक नॉर्मल इंसान था। कहते कहते उसके अंदर कुछ टूटा था, जबकि अब्रिश सब्र से बैठी इनकी बातें जज्ब करने की कोशिश कर रही थी। आप अब भी नॉर्मल इंसान ही हैं और इंतहाई बावकार शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें अंदर से खोखला कर देती हैं, जिनके नतीजे में हम रियल नहीं रहते। हम अपनी ज़ात पर प्लेटिंग कर लेते हैं, इस शख्सियत पर वो रंग चढ़ा लेते हैं जो हमारी ज़ात का हिस्सा नहीं होता। हम वो दिखना चाहते हैं जो हम नहीं होते। वो कह रहे थे, जबकि सुरेश ने पानी के 2 घूंट भरते ग्लास वापस रखा। क्या मतलब? मैं समझाता हूँ। आप पहले ये बताएं कि जब आइला वाला वाकया हुआ था, तो आप क्या महसूस कर रहे थे? इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? डॉक्टर ने इस वाकये को दोबारा कुरेदा, जो इसके लिए बायस अज़ियत था। बेयकीनी थी कि मेरी दोस्त की बीवी मुझसे क्या चाहती है। खुद से घिन आ रही थी कि मुझे इतना गिरा हुआ समझती है, और खौफ था, इज्जत छिनछाने का खौफ। मैं मर्द हूँ, मैं जानता था कि मैं इसको खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, मगर यह भी जानता था कि अगर मैं उस कमरे से बाहर निकला तो मेरा किरदार मसख खोज कर दिया जाएगा। और यही हुआ। मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा, मुझे जेल में बंद कर दिया गया। वहाँ जब कैदी सज़ा की वजह पूछते तो मैं इनसे छुपता फिरता था। मैं सोचता था कि काश मैंने आयला को कत्ल कर दिया होता तो ये बदनामी मेरे नसीब में ना आती। इस दौरान मुझे माइनर हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन वो इतना शदीद नहीं था कि इस पर गौर किया जाता। उसने रुककर गहरा सांस लिया, जबकि अब्रिश की आंखें ख्वामख्वाह ही भीगने लगी थी। सजावल ने ही मुझे जेल से आज़ाद करवाया था, मगर मुझे इससे नफरत थी। मैं चाहता था कि इसकी मुनाफकत सबके सामने खोल कर रख दूँ, और पाकिस्तान आते ही मैंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट करवाई। मगर वो असर रसूख वाला शख्स था। उसने अपने तमाम गुनाहों को मेरे नामा अमाल में डालते मुझे ही पकड़वा दिया। अपने निकाह के बाद जब मैंने जेल में कदम रखा तो मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी मेरे साथ मुखलिस नहीं है। मैं अब्रिश के बारे में सोचता था तो मुझे खौफ आता था, कहीं ये मुझे बेवफा न समझे। अम्मी के बारे में सोचकर मुझे खौफ आता था कि कहीं वो मुझे मरा हुआ न समझ लें। लेकिन मैंने अपनी इस शख्सियत का भरम कभी नहीं तोड़ा।
میں نے اپنا کمزور وژن کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ میں وہاں قیدیوں سے بھی لڑتا تھا اور پولیس افسران سے بھی۔ وہ مجھے مارتے تھے تو میں ہنستا تھا، ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ مجھے اپنی تکلیف سے کوئی سروکار نہیں تھا، مجھے تو بس اپنی ماں اور بیوی کی بدگمانی سے خوف آتا تھا۔ میرا ساتھی خورشید کہتا تھا کہ تمہاری بیوی اب تک تمہیں بھول چکی ہوگی، مگر میں اسے جھٹلا دیتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم لوگوں کے نزدیک محبت کیا ہوتی ہے، مگر میں نے اس قید خانے کی اندھیری زندگی میں اپنے اندر محسوس کیا۔ وہ ابرش کی طرف دیکھ کر مدھم سا مسکرایا۔ ابرش نم آنکھوں سے ہی مسکرانے لگی۔ جیل کے اس سال کے دوران آپ میں کوئی ایسی تبدیلی آئی جو پہلے آپ کی زندگی کا حصہ نہیں تھی؟ سیکیٹرسٹ نے گفتگو کا سلسلہ جوڑا۔ باہر سورج بادلوں کے پیچھے چھپتے کمرے کو یکدم ٹھنڈا کر گیا۔ میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، 5 وقت کی نماز۔ مجھے سکون چاہیے تھا اور مجھے سجدہ کر کے سکون ملتا تھا۔ میں نماز میں رو سکتا تھا، مجھے اللہ کے سامنے اپنا ویژن رکھ سکتا تھا، میں اسے بتا سکتا تھا کہ زریز جاسم کمزور ہے۔ مجھے اس کے سامنے مضبوط اور کٹھور ہونے کی ایکٹنگ نہیں کرنی پڑتی تھی۔ مگر میری پھر نمازیں قضا ہونے لگی اور آج تک میں اپنی روٹین میں واپس نہیں آ سکا۔ اس کے دل کو ملال نے گھیر لیا۔ لیکن جب آدم نے مجھے جیل سے نکالا اور میں گھر آ کر ابرش سے ملا تو مجھے لگا میری زندگی ٹھیک ہو گئی ہے، مگر کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ابرش کی گمشدگی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ سجاول نے ابرش کو اغوا کیا ہے، لیکن مجھے اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا۔ میں پاگل ہونے لگا تھا۔ مجھے خوف آتا تھا کہ کہیں ابرش کی عزت۔ اس نے لاشعوری طور پر بات ادھوری چھوڑتے ایک لمبا سانس ہوا میں خارج کیا۔ یہ سوچ میری روح کھینچتی تھی کہ ابرش سجاول کی قید میں ہے۔ مجھے میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یہ خوف مجھے جسمانی طور پر بیمار کر رہا تھا۔ مجھے ہر جگہ ابرش دکھائی دیتی تھی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ ہیلوسینیشن ہے۔ ہم پڑھے لکھے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ذہنی الجھنیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ وہ نہ جانے کیوں ہنسا تھا۔ ابرش ڈاکٹر کی ہدایات پس پشت ڈالتے اپنی جگہ چھوڑ کر اس کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ بے شک ابرش مر جائیں لیکن ان کی عزت محفوظ رہے۔ میں اس مقام پر کھڑا تھا جہاں مجھے 2 وصیتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا، تو میں نے دعا کی کہ ابرش کو موت آ جائے، مگر جب میں ہسپتال میں ڈیڈ باڈی کے قریب پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں ابرش کی موت برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گا، مگر میں اذیت کی انتہا پر پہنچ کر بھی مرا نہیں، اور اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تب بھی دل سہما ہوا ہے۔ ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ کہیں ابرش کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں ہمارے درمیان جدائی نہ آ جائے۔ میں سونے کی کوشش کروں تو مجھے ڈرانے خواب آنے لگتے ہیں، اور ہر خواب ابرش کے گرد گھومتا ہے۔ کبھی یہ مجھ سے دور جا رہی ہوتی ہے، کبھی ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور کبھی میں ان کا جنازہ کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوتا ہوں۔ مجھے خوشخبری ملی ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں، مگر میں اسے ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کر سکا۔ سکون زندگی سے رخصت ہو گیا ہے اور خوف نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ مجھے ان سب سے نکلنا ہے، ایک نارمل زندگی گزارنی ہے تاکہ میری فیملی ڈسٹرب نہ ہو۔ اس نے بے بسی سے اپنے دونوں بازو میز پر بچھائے تو سائیکیٹرسٹ نے چہرے پر مہم سی مسکراہٹ سجائے اس کے ہاتھ کو تھپکی دی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ خود کو اب نارمل یا مریض سمجھنا چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے ذہن میں رشتوں کو کھونے کا خوف بیٹھ گیا ہے، کچھ چھن جانے کا خوف، جس کی وجہ سے آپ انزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوئے۔ آپ کو اس خوف سے باہر نکلنے کے لیے میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ اب علاج بتانے لگے تو ابرش نے اپنے آنسو صاف کیے، جبکہ زریز بھی ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ آپ کے والد کی قبر سے شروع سے ہونے والی کہانی وہیں پر ختم ہو گئی۔ آپ کو قبرستان جا کے اپنے والد کی قبر پر پھول سجانے ہیں، ان سے باتیں کرنی ہے، اور یہ کام آپ نے اکیلے نہیں کرنے بلکہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ آپ ایک بار خود کو یقین دلا دیں کہ آپ کی والدہ اور آپ کی بیوی نے بھی قبر میں اترنا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے ایمان سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ کو اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے۔ وہ بولتے جا رہے تھے اور زریز دم سادے انہیں سنتا رہا۔ آپ کو آئلہ کے بارے میں سوچنا ہے، خود کو دوبارہ اس رات میں واپس لے کر جانا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ وہ عورت آپ پر حاوی نہیں ہوئی۔ کبھی اس پہلو پر غور کیا ہے کہ اگر آپ اس کے جال میں پھنس جاتے تو کیا ہوتا؟ ڈاکٹر رکا تو زریز نے نفی میں سر ہلایا۔ اس بارے میں سوچیں۔ آپ کے ساتھ برا ہوا، لیکن بہت برا نہیں ہوا۔
صورتحال زیادہ مشکل ہو سکتی تھی، مگر اللہ نے آپ کو وہاں سے باعزت نکال لیا۔ ڈاکٹر نے کہا تو زریز کو زندگی میں پہلی بار اس واقعے کا مثبت پہلو نظر آنے لگا۔ مسز زریز، ڈاکٹر ابرش کی طرف متوجہ ہوا۔ جی؟ آپ نے ان کو اپنی لت نہیں ڈالنی۔ لت کا مطلب سمجھتی ہیں؟ ان کا جملہ حیران کن تھا۔ ابرش نے سر کو خفیف سی حرکت دی۔ زریز کو آپ کا obsession ہے اور اسے صرف آپ ہی ختم کر سکتی ہیں۔ انہیں محبت اور وقت دیں، لیکن انہیں اپنے بغیر رہنا بھی سکھائیں۔ ہر وقت ان کے ساتھ رہنے سے آپ کے نزدیک آپ ان کا بھلا کر رہی ہیں، لیکن دراصل یہ ان کا نقصان ہے، اس لیے وہاں جا کر بیٹھ جائیں۔ ڈاکٹر نے اس انداز میں کہا کہ ابرش کچھ شرمندہ سی ہو کر واپس صوفے پر جا بیٹھی۔ مجھے ان سے محبت ہے، اسے obsession کا نام دے کر میرے جذبات کی توہین مت کریں۔ زریز کو برا لگا۔ سیکیٹرسٹ مسکرانے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے، لیکن ان کو کھونے کا خوف تب ہی نکلے گا جب آپ ان کے بغیر رہنے کی عادت ڈالیں گے۔ خوف دور کرنے کا سب سے کارآمد طریقہ یہ ہے کہ انسان بار بار اس خوف کا سامنا کرے۔ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان کو اس خوف دلانے والی سچویشن کی عادت ہو جاتی ہے۔ اسے کوگنیٹیو تھراپی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو زریز تحمل سے اسے سنتا رہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں ابرش سے دور رہوں؟ وہ کھڑا کھڑا سا بولا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ ابرش کے جنون سے باہر نکلیں۔ دور رہنے میں اور جنونیت ختم کرنے میں بہت فرق ہے، اور مس ابرش میری بات سمجھ رہی ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتے ابرش کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی میں سمجھ گئی ہوں، لیکن زریز ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہیں جنونیت نہیں ہے، یہ خوف ہے جو انہیں تنگ کر رہا ہے، ابرش نے جواب دیا۔ کچھ ماہ بعد یہ خوف ختم ہو چکا ہوگا، لیکن مسٹر زریز، آپ کو بے خوف زندگی گزارنے کا ایک راز بتاؤں؟ انہوں نے اپنے لہجے کو پرتجسس بنایا۔ جی؟ اپنے اوپر تہیں چڑھانا چھوڑ دیں۔ جو پلیٹنگ کی بات میں نے پہلے کر رہا تھا نا، آپ نے خود کو ایک لبادے میں چھپا رکھا ہے۔ آپ پریشان ہیں تو معتدل طریقے سے اس کا اظہار کر دیں۔ اگر آپ کو رونا آ رہا ہے تو رو لیں، خود کو وہ ظاہر مت کریں جو آپ نہیں ہیں۔ بی ریئل، اور یقین کریں یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ اپنا ویک ویژن اللہ تعالیٰ کو دکھا سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ کیوں سوچا کہ آپ کو اپنا ویک ویژن دنیا سے چھپانا چاہیے؟ جڑ پتہ کیا ہے؟ دوسروں کے سامنے کمزور نظر آنے کا خوف۔ صرف یہ خوف ہے جو آپ کو چین سے جینے نہیں دے رہا۔ اور 2 دن بعد آپ دوبارہ آئیے گا، آپ کو مسل ریلیکسیشن کا ایک طریقہ سکھاؤں گا جو اینزائٹی ڈس آرڈر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہتے ہوئے اپنا کارڈ زریز کی جانب بڑھایا۔ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، اور آپ اس سے زیادہ پرکشش، لیکن انسان کی کشش تب ختم ہونے لگتی ہے جب وہ خود پر رنگ چڑھانے لگتا ہے۔ اور آپ کی مسز مجھے بہت مضبوط لگی، حالانکہ ابھی میرے سامنے یہ روئی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آنسو نہیں چھپائے، جو تھا باہر نکال دیا۔ آپ بھی خود کو ایکسپریس کرنا سیکھیں۔ دنیا جو کہتی ہے کہنے دیں۔ بھائی دنیا کو کیا پتا کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ انہوں نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے زریز کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ تو یہ غلطی تھی، خود کو ایکسپریس نہ کرنے پانے کی غلطی۔ اوہ، تو یہ جڑ تھی؟ وہ حیران تھا۔ بہت شکریہ۔ ابرش مسکرا رہی تھی۔ یہ ملاقات ہماری آخری ملاقات نہیں ہونی چاہیے، ڈاکٹر نے زریز سے کہا تو وہ تھوک نگلتے بمشکل مسکرایا۔ آتا رہوں گا، اب اپنا علاج بھی تو کروانا ہے۔ وہ مسافہ کرتے سوچوں میں گم باہر نکلا، جبکہ ابرش ڈاکٹر سے 2 دن بعد کی اپائنٹمنٹ لیتے اس کے پیچھے آئی تھی، جو گاڑی میں بیٹھا خرا کو گھور رہا تھا۔ وہ آج خاور کے نئے اور انوکھے روپ کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی اجازت کے بغیر کچن میں کافی بنانے میں مصروف تھا۔ وہ دن چڑھتے ہی اس کے اپارٹمنٹ آ گیا تھا۔ ابیہ کو اس کے آنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، مگر وہ حیرت سے اسے کافی بناتے دیکھ رہی تھی۔ سر، آپ کا روز روز یہاں آنا مناسب نہیں ہے، پلیز آپ یہاں آئندہ مت آئیے گا، اور میں بہت جلد کرایہ بھی دے دوں گی۔ اسے کپ نکالتے دیکھ کر ابیہ نے مصلحت سے کام لیا تو خاور فرصت سے مسکراتا رہا۔ یہ میرا اپارٹمنٹ ہے اور یہاں کسی کو میرے آنے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر کریدا تو ابیہ نے خود کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھا۔ جی مجھے مسئلہ ہے۔ دیکھیں سر، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا، لیکن میں آپ کو بار بار یہاں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔
یہ آپ کا گھر ہے تو میں آج ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں، لیکن میں مزید زمانے کی باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ دو ٹوک بولی تو خاور نے اسے کافی کا مگ تھمایا۔ میں یہاں پر بار بار نہیں آؤں گا، بلکہ میں یہاں ہی ٹک جاؤں گا، وہ معنی خیز لہجے میں بولا، جبکہ ابیحہ کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے بے دہانی میں کافی کا گھونٹ بھرا۔ وہ بہت گرم تھی، اس کی زبان جل گئی۔ مطلب یہ کہ آپ میرے نکاح میں آنا چاہیں گی؟ میں جانتا ہوں کہ یہ بات تھوڑی عجیب ہے، اور آپ کے ٹی وی پر آنے سے پہلے تک یہ خیال مجھے چھو کر بھی نہیں گزرا تھا، مگر اب مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ میرا دل چاہنے لگا ہے کہ میں آپ کے آس پاس رہوں۔ وہ اسے حیران و ششدر چھوڑتے کہتا چلا جا رہا تھا۔ ابیحہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خاور اس قسم کی بات کر سکتا ہے۔ اس کی جلی زبان مزید دکھنے لگی۔ پلیز، گلے میں پھنسنے والے آنسوں نے اسے کچھ کہنے کی اجازت نہ دی تو وہ کافی شرف پر رکھتے اس سے چند قدم دور ہوئی۔ اچھا خیر ہے، اگر آپ کا دل راضی نہیں تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ ویسے بھی میں عمر میں آپ سے بہت بڑا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گھبرا گیا۔ ابیحہ نے اسے غصے سے دیکھا۔ آپ کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ آپ مجھے سے لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ اسے آپ کے کریئر پر کتنا اثر پڑے گا۔ لوگ آپ پر باتیں کریں گے کہ اس اینکر نے ابیحہ جیسی لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو آنسو گالوں پر بکھرنے لگے۔ مجھے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم میڈیا والے بہت ٹرولنگ سے گزرتے ہیں، اس لیے عام لوگوں کی طرح ہمیں اپنی امیج کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی۔ اور رہی بات آپ سے شادی کرنے کی، تو انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ وہ کسی آر یا مصلحت کو نہیں سمجھتا، بس کسی جگہ کسی خاص شخص کے لیے دھڑک جاتا ہے، اور پھر پوری زندگی اس خاص شخص کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ وہ ہلکی آواز اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس کے قریب آیا تو ابیحہ کو گراں گزرا۔ مجھے آپ اچھے نہیں لگتے، اس لیے پلیز۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے دور کرتے ہوئے خود دیوار سے جا لگی تھی۔ اچھا، اٹس اوکے، آپ مجھ سے ڈرے نہیں، اور میں آئندہ یہاں نہیں آؤں گا۔ وہ کوئی عاشق نہیں تھا جو روک لگا لیتا، وہ ایک پریکٹیکل آدمی تھا۔ تبھی مسکرا کر کہتے کافی ادھوری چھوڑ کر باہر نکل گیا، جبکہ ابیحہ اس کے الفاظ میں جکڑی وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس سے خاور کبھی اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ آج تعبیر کو یونیورسٹی سے لینے آیا تھا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے گیٹ کی طرف چلی جا رہی تھی۔ ناراضگی کی وجہ؟ آدم اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ اپنا فون دیکھو، 2 دن سے کالز کر رہی ہوں، لیکن تمہیں زریز بھائی سے فرصت ملے تو کسی اور کا خیال آئے نا؟ وہ نروٹھے پن سے بولی تو آدم نے اسے بازو سے پکڑتے روکا۔ جتنی تیز زبان چلتی ہے، اگر اتنا تیز دماغ بھی چلتا ہوتا تو تم اس فضول بات پر ناراض نہ ہوتی۔ وہ اسے لوگوں کے ہجوم سے نکالتے دوسری طرف لے آیا۔ یہ فضول بات نہیں ہے، تم 2 دن سے مسلسل مجھے اگنور کر رہے ہو۔ مانا کہ زریز بھائی اور ابرش آپی کو تمہاری ضرورت تھی، لیکن میں بھی تمہارے لیے پریشان ہوتی ہوں۔ میرا بھی حق ہے تم پر، بلکہ سب سے زیادہ حق میرا ہی ہے۔ وہ اسے شکایت کرتے ایمان سے بولے تو آدم نے دلچسپی سے اس کا جائزہ لیا۔ اسی حق کے لیے تمہاری امی کے پاس رشتہ لے کر گیا تھا، لیکن وہ کیا ہے نا میڈم کہ آپ کو بلا وجہ مجھ پر غصہ کرنے کا شوق ہے۔ اس نے کہا تو تعبیر کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ واٹ؟ تم نے سچ میں امی سے بات کی؟ کیا کہا انہوں نے؟ وہ ناراضگی بھلاتے پرجوش ہو چکی تھی۔ سوچنے کا وقت مانگا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے خصوصاً دعا کی ہے۔ وہ بولا تو تعبیر خوشی سے اچھلی۔ ہائے سچ میں؟ اب ہماری شادی ہو جائے گی۔ میں نے تو ڈریس بھی پسند کر لیا، لیکن وہ مہنگا ہے، تم دلا دو گے نا؟ اسے نئی فکر نے گھیر لیا تو آدم اس کے بچکانہ سوچ پر مسکرانے لگا۔ ہاں دلا دوں گا، ابھی تو تم میرے ساتھ چلو۔ میں ایک بار تمہاری موجودگی میں آنٹی سے ملنا چاہتا ہوں، اور تم وہاں جا کر مکر مت جانا، کیونکہ ابرش بھابھی نے یہی بتایا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لیے گیٹ کی طرف بڑھا تو تعبیر نے قدم روکے۔ اف، یہ کیا کر دیا آپی نے؟ امی تو میری ٹانگیں توڑ دیں گی۔ میں ہوں نا، تمہاری شامت پہلے آئے گی، کیونکہ امی کو تم پر بہت غصہ ہے۔ ویسے میں آج بہت خوش ہوں، بہت 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 زیادہ خوش۔ میرا دل کر رہا ہے کہ یہاں چیخ چیخ کے سب کو بتاؤں کہ میرا آدم مجھے مل گیا ہے۔ تم کتنے اچھے ہو آدم، مجھے تو کچھ زیادہ ہی اچھے لگتے ہو۔ تمہارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔
وہ اس کے ساتھ چلتے نہ جانے کیا کہتی جا رہی تھی، جبکہ آدم اس کی معصوم باتوں پر ہنستے ہوئے اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا جس نے اسے اس کی محبت سے ملوا دیا تھا۔ انتہائی فضول سائیکیٹرسٹ تھا، یعنی میں آپ سے obsessed ہوں، سیریسلی؟ ابرش کی گاڑی میں بیٹھتے ہی سریش نے اپنی بھڑاس نکالی تو ابرش نے سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے اسے دیکھا۔ یعنی یہ میرے جذبات کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ آپ نے دیکھا کیسے اس نے میری محبت کو 1 منٹ میں جنون کہہ دیا۔ میں اب دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا، علاج تو اس کے پاس ہے نہیں، بس تقریریں کرنی آتی ہیں۔ وہ گاڑی چلاتے اس پر برس رہا تھا۔ ابرش خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کو سکون مل گیا میری بے عزتی کروا کر؟ وہ اس کی خاموشی سے تنگ آیا۔ کون سی بے عزتی؟ بلکہ وہ تو بہت اچھی طرح سے سب مسائل کا حل بتا رہے تھے، ابرش نے کہا تو زریز نے غصے سے اسے دیکھا۔ انہوں نے آپ کی محبت پر انگلی نہیں اٹھائی، وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو میری بہت زیادہ عادت ہے، اسے کنٹرول کرنا ہے، باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی پریشانی سمجھتے ابرش نے تسلی دی۔ تو شوہر کو بیوی کی عادت ہونا کون سی برائی ہے؟ میں پہلے بتا رہا ہوں ابرش، اگر اس ڈاکٹر کے کہنے پر مجھ سے دور ہوئی تو میں اس کے کلینک کو ہی آگ لگا دوں گا۔ بہت شدید غصہ آ رہا ہے مجھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈاکٹر کو کاٹ ڈالے۔ مجھ سے بھی دور نہیں رہا جاتا، اس لیے بے فکر رہیں اور کسی اچھے سے کیفے پر روکیں۔ میرا سر بہت درد کر رہا ہے، کمر میں بھی عجیب سا درد ہے۔ اسے حوصلہ دیتے ابرش نے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، آپ کو بھی تو فضول ٹینشن لینے کی عادت ہے، اپنا خیال رکھنا نہیں آتا آپ کو۔ وہ اسے جھڑکنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، بس چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ ابرش نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے آپ پر غصہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے نہیں پتا۔ اس نے گاڑی کا رخ کیفے کی طرف موڑ لیا۔ سریش پلیز ڈاکٹر کی باتوں کو منفی لینے کی بجائے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ خود سے بھاگتے رہیں گے تو خود بھی تکلیف میں رہیں گے اور مجھے بھی تکلیف میں رکھیں گے۔ وہ اپنے پیک سے پانی کی بوتل نکال کر پینے لگی۔ سریش نے بغور اسے دیکھا۔ میں عمل کروں گا، لیکن obsession نہیں ہے مجھے، وہ بولا تو ابرش مسکرانے پر مجبور ہوئی۔ ہاں محبت ہے بس، اب خوش؟ اب سامنے دیکھیں۔ اس نے زریز کو سامنے دیکھنے کا کہا تو وہ واقعی سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ ابرش مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ لانگ ڈرائیو پہ چلیں؟ ابھی گھر جانے کا دل نہیں کر رہا۔ کچھ دیر بعد ابرش کی آواز آئی تو زریز نے نفی میں سر ہلایا۔ چائے نہیں، چائے پی کر گھر جانا ہے، ریسٹ کریں، اپنا خیال رکھیں، گھومنے پھرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انکار کر رہا تھا۔ ابرش نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر بیگ میں بجتے فون نے اسے روک لیا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ انجان نمبر دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کی تو دوسری طرف سے سنائی گئی خبر پر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میں آ رہی ہوں، آپ میرے بابا کا خیال کریں، اس نے جلدی سے کہتے فون رکھا۔ ہسپتال سے ہی کال تھی، بابا کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ پلیز ہسپتال چلیں، پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے۔ نرس تو بتا رہی تھی کہ بہت چوٹ آئی ہے اور ابھی تک ہوش میں بھی نہیں آئے، وہ گھبراہٹ سے کہتے سریش کو بھی پریشان کر گئی تھی۔ اللہ خیر کرے گا، پریشان نہ ہوں۔ تمام رنجش سے بھلاتے سریش نے ہسپتال کا رخ کرتے گاڑی کی رفتار بڑھائی، جبکہ ابرش پریشانی کے عالم میں آغا جان کی صحت یابی کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ ہسپتال میں قدم رکھتے ہی ابرش کا دل ہولنے لگا۔ آئی سی یو کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا۔ وہاں ہر کوئی پریشان تھا، ہر کوئی اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے دعا کو تھا، اور ایک وہ تھی جو اپنے باپ کی نفرت کے باوجود اس کی تکلیف پر تڑپ رہی تھی۔ ذرا اس ڈاکٹر سے تفصیلاً بات کرتے اس سے پاس آیا۔ بہت شدید حادثہ تھا، دائیں ٹانگ ضائع ہو گئی ہے اور دماغ پر بھی گہری چوٹ آئی ہے۔ اسے چھپانے کی بجائے زریز نے ایک حقیقت سے آگاہ کیا تو ابرش نے بے یقینی سے آئی سی یو کی جانب دیکھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ دعا کریں نا زریز، میں نے کھونا نہیں چاہتی، وہ آنکھوں میں نمی لیے بول رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے گا، آپ خود کو سنبھالیں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اسے بینچ پر بٹھاتے خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ بابا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ وہ اسے تسلی چاہتی تھی۔ انشاءاللہ، آپ یہاں بیٹھے، میں چائے لے کر آتا ہوں۔ وہ اس کی فرمائش نہیں بھولا تھا۔ زریز، وہ جانے کے لیے اٹھا تو ابرش پکارتے ہوئے اس کے مقابل آئی۔ جی؟ اگر انسان اپنے ساتھ ہوا ظلم معاف کر دے تو پھر ظالم کو سزا ملتی ہے؟ وہ بولے تو زریز کے چہرے پر ایک ساتھ کئی رنگ ابھرے۔ پتہ نہیں،
اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے بابا کو معاف کر دیا ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ بھی انہیں معاف کر دے، میں انہیں یوں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بولی تو زریز مسکرانے لگا۔ کتنا بڑا دل ہے آپ کا ابرش، آپ مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی ہیں۔ وہ اپنی بیوی کا رویہ خوشگوار حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اچھا آپ یہاں بیٹھے، میں ابھی آیا، وہ کہہ کر کیفے کی طرف چلا گیا، جبکہ ابرش اپنے آنسو صاف کرتے تھک کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ غزلان بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ وہ تیار ہو کر دفتر کے لیے نکلنے لگا تو خالدہ بیگم نے اسے آواز دی، بھوک نہیں ہے اور آج آفس میں ایک ضروری میٹنگ ہے اور آغا جان کا کچھ پتہ نہیں، اس لیے مجھے ہی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ وہ تیزی سے کہتے ان کی طرف آیا۔ رات کو سوئی کیوں نہیں؟ ساری رات تمہارے کمرے کی بتی جلتی رہی ہے۔ انہوں نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے استفسار کیا۔ میں اپنی فوٹوگرافی پر کام کر رہا تھا، مختصراً کہتے اس نے ٹیبل سے کپ اٹھاتے چائے کی چسکی لی۔ میں تمہاری ماں ہوں اور اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کس کے غم میں جاگتے رہتے ہو۔ خالدہ بیگم نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ ہنسا۔ امی، آپ CID آفیسر کیوں بنتی جا رہی ہیں؟ میں سچ میں کام ہی کر رہا تھا، اور غم انسان لائٹ بند کر کے ہی بھی بناتا ہے۔ روشنی میں کون سا غم منانا تھا میں نے؟ وہ بات کو مذاق میں اڑاتے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے بائک کی طرف بڑھا۔ میں تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں اور اس بار تم میری بات مانو گے۔ وہ بھی اس کے پیچھے آئیں۔ یہ خیال دل سے نکال دیں، مجھے ابھی اپنے کریئر پر دھیان دینا ہے اور اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ حافظ۔ وہ نرمی سے انکار کرتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ خالدہ بیگم اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھیں۔ وہ کسی غیر محسوس انداز میں وہاں آئی تھی۔ اپارٹمنٹ سے نکل کر رکشے میں بیٹھتے وہ غیر ارادی طور پر ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسے مقابل سے مل کر کیا بات کرنی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ سجاول کو تکلیف میں دیکھ پائے گی یا نہیں، مگر مجھے کچھ معلوم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ڈاکٹر سے اجازت لیتے اس پرائیویٹ روم میں داخل ہو گئی جہاں سجاول اپنے منہ سے خون اگلتے بری طرح کھانس رہا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی ابیہ کی نظر فرش پر بکھرے خون پر پڑی۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ باہر آسمان پر شام کی سیاہی پھیل رہی تھی اور اداسی کی ایک کونپل اس کے دل میں بھی اگنے لگی۔ نرس سجاول کے جسم سے نکلتے مادے کو صاف کرتی، مگر وہ کھانستا چلا جاتا۔ ابیہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جس پر دستانے تھے، پھر آہستہ قدموں سے چلتے اس کے قریب آ گئی۔ وہ کھانستے ہوئے اس کے قدموں پر حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے ظلم کا شکار ہونے والی واحد لڑکی تھی جو زندہ تھی۔ یہ ماسک لگائیں۔ نرس نے ایک ماسک ابیہ کو تھمایا تو اس نے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ ابیہ، کئی دنوں بعد کسی آشنا کو دیکھتے سجاول نے اس کا نام پکارتے اپنا سر تکیے پر رکھا تو ابیہ کو اپنے بدن میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ اسے یاد تھا کہ وہ اس شخص سے گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی۔ اسے یقیناً اس سجاول شاہ سے نفرت تھی، مگر اسے ID کے پیچھے چھپے اس سجاول شاہ سے محبت رہی تھی جو اس سے پورا دن باتیں کیا کرتا تھا۔ میں اپنے دل کو سکون دینے آئی تھی یہاں، مگر تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے بھی سکون نہیں مل رہا۔ اس نے بولنے کا آغاز کیا تو ڈاکٹر بھی کمرے میں داخل ہوا۔ سجاول نے کچھ کہنے کی جسارت کی، مگر الفاظ حلق میں ہی اٹک جاتے تھے۔ اتنے لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر کے تمہیں کیا ملا؟ دیکھو کتنے بے بس اور مجبور ہو گئے ہو۔ وہ بولی تو چند آنسو پلکوں کے راستے اس کے ماسک میں جذب ہونے لگے۔ مجھے تم سے نفرت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم گھٹ گھٹ کر مرو، لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ شاید عورت ذات اتنی ہی ڈھیٹ ہوتی ہے۔ وہ اپنی کیفیت خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ سجاول نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو، وہ اٹکتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ابیہ نے نفی میں سر ہلاتے اپنے آنسو رگڑے۔ کبھی معاف نہیں کروں گی، قیامت تک معاف نہیں کروں گی، بلکہ اللہ کے سامنے تمہارا گریبان پکڑ کر تم سے پوچھوں گی کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں میری زندگی برباد کی؟ کیوں میری محبت کو نہیں سمجھا؟ میں تمہارے سامنے گڑ گڑائی تھی، لیکن تمہیں مجھ پر رحم نہیں آیا۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ بھی تم پر کبھی رحم نہ آئے۔ اس کے الفاظ نفرت میں ڈوبے تھے، مگر لہجہ نفرت سے عاری تھا۔ اس کی بد دعا سے سجاول کی روح ہل گئی۔ وہ اللہ سے رحم کا طلبگار تھا، شدید طلبگار۔ میں شرمندہ ہوں، وہ ٹوٹے لہجے میں بولا تو ابیہ اپنے لرزتے دل سے اسے دیکھتی رہی۔
آئلہ کو عمر قید ہو گئی ہے اور تمہارا بیٹا اکیلا رہ گیا۔ میں تمہارے بیٹے کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس پر ترس آتا ہے۔ میں اسے سجاول بننے سے روکنا چاہتی ہوں۔ میں اسے اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنے والا بنے۔ وہ کہہ کر خود بھی حیران رہ گئی۔ وہ کیا چاہتی تھی؟ وہ اپنے مجرم کی اولاد کو پالنا چاہتی تھی۔ یہ دل تھا کہ جو نفرت کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ یہ کہنے نہیں آئی تھی، وہ تو صرف اسے دیکھنے آئی تھی، مگر یہ کہنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بے حس ہے جو اس ظالم شخص کے بیٹے کو گود لینا چاہتی ہے۔ سجاول بھی دنگ رہ گیا تھا۔ میرا احمد تمہارے حوالے کہہ کر وہ دوبارہ کھانسنے لگا تھا اور ابھی اپنے گستاخ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں ناکام ہونے لگی تھی۔ اسے قرآن سکھانا، اسے سکھانا کہ دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اسے بتانا کہ دوسروں کی زندگی تباہ کرنے سے اپنی آخرت تباہ ہو جاتی۔ وہ تکیے سے ذرا سا اٹھتے بری طرح کھانسنے لگا تو ابیہ اسے دکھ سے دیکھے گئی۔ اسے بتانا کہ توبہ کی توفیق بھی چھن جاتی ہے۔ اسے اپنے جیسا بنانا، لیکن اسے یہ مت بتانا کہ اس کا باپ کیسا تھا۔ اس کے سامنے میرا بھرم رکھ لینا، بس اسے میرے جیسا نہ بننے دینا۔ اسے عورت کی عزت کرنا سکھانا، اسے آئلہ سے بھی بدگمان مت کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ ہم سے نفرت کرے۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگی تو میز پر پڑی مشین دل پر دھڑکنے کی رفتار کم ہونے لگی۔ ابیہ کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے سہارا دے، مگر وہ بار بار خود کو یاد دلاتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ اسے بتانا کہ آخری سانس تک تو توبہ کا لمحہ منہ سے نہیں نکلتا۔ وہ کانپتی آواز میں کہتے تکیے پہ ڈھہ سا گیا۔ ابیہ نے بے چینی سے مشین پر چلتی لائن کو دیکھا۔ سجاول کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر چلتے چلتے سانس رک گئی۔ مشین پر چلتی لائن سیدھی ہو گئی اور سجاول کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ آنکھیں کھولی تھیں، دور کہیں خلا میں دیکھتی وہ وہیں جم گئی۔ ڈاکٹر نے سر جھکا کر گہرا سانس لیا۔ اس کا ایک مریض ایکسپائر ہو گیا تھا۔ اسے اس بات کا دکھ تھا، اور ابیہ وہ تو وہیں ساکت رہ گئی۔ یہ بات اسے اب سمجھ میں آئی تھی کہ وہ آج یہاں کیوں آئی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے بے اختیاری سے سجاول کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں ہمیشہ کے لیے بند کیا اور پھر ڈگمگاتے قدموں پر چلتے کمرے سے باہر نکلی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے مجرم کی موت پر اذیت محسوس کر رہی تھی۔ کوریڈور میں شور برپا ہوا، مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ لوگ اسے جانتے تھے۔ لوگ جانتے تھے کہ اس نے سجاول کے خلاف گواہی دی ہے۔ لوگ جانتے تھے کہ سجاول نے اس پر ظلم کیا ہے، اور اب وہی لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کوئی اپنے مجرم کے مرنے پر یوں روتا ہے کیا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے سجاول کی ڈیڈ باڈی لے جائی گئی۔ لوگ آہستہ آہستہ راہداری سے چھٹنے لگے۔ باہر اندھیرا پھیلنے لگا۔ ٹی وی پر سجاول شاہ کے انتقال کی خبر نشر ہونے لگی، مگر وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا دکھ ہے، مگر اسے کوئی دکھ ضرور تھا۔ پھر اچانک رات کے ٹھنڈے سناٹے میں اسے کسی نے تھام لیا۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ خاور تھا۔ مجھے حیرت ہے، وہ اسے تھامتے ہوئے اتنا ہی کہہ سکا۔ وہ سسک پڑی۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ مر گیا۔ اس جیسے انسان کو مر ہی جانا چاہیے۔ وہ پاتال سے بول رہی تھی۔ خاور نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ ٹی وی پر کیا چل رہا ہے؟ آپ نے سجاول کے بیٹے کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ خاور کا دل دکھا تھا۔ ہاں، میں اسے پالوں گی۔ میں اسے سجاول بننے سے بچاؤں گی۔ وہ ایک عزم سے بولی تو خاور نے سانس بھرتے سامنے کھڑے ڈرائیور کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سجاول کا خون ہے۔ اس کے خون میں ہی گندگی اور غلاظت ہے۔ آپ اپنی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا تو ابیہ نے خالی خالی نظروں سے اس کمرے کو دیکھا جہاں سے سجاول کی میت نکلی تھی۔ تربیت خون پر بھاری ہوتی ہے۔ میں یہ ثابت کروں گی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ کہہ کر اٹھی تو خاور بے بسی سے اس کے پیچھے آیا۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے ڈرائیور کا انتظار کیے بغیر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا تو ابیہ دور تک پھیلے اندھیرے کو تکتے بے دلی سے بیٹھ گئی۔ ٹشو؟ خاور نے دوسری طرف سے بیٹھتے سے ٹشو تھمایا تو وہ اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ آپ کو
सजावल की मौत का दुख है, खावर ने गाड़ी स्टार्ट करते पूछा तो वो फौरन नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मुझे उसकी मौत की खुशी है। वो उसे झुठलाते अपने दिल को भी इस बात पर कायम रख रही थी। खावर ने इसके जवाब पर खामोशी इख्तियार कर ली। दूर कहीं चांद चमक रहा था, उदास सा, मध्यम सा। वहाँ सजावल को कब्र में उतारा जा रहा था तो यहाँ अबीहा के दिल में किसी गहरी कब्र में दफन होने लगा। वहाँ सजावल शाह का बाब खत्म हुआ तो यहाँ अहमद सजावल शाह का बाब शुरू होने को बेताब था। किरदार बदल रहे थे, कहानियाँ वहीं ठहरी थी।